बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कीजिए। दोस्तों, बदलते हुए मौसम, बदलते हुए रंग, बदलते हुए हालात में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया हमारे हाथों से चला गया। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। उनकी एक ग़ज़ल जो उन्होंने पता नहीं किन हालात में लिखी थी, जब उनसे तज़किरा होता था, जब उनसे बात होती थी, तो वो इस ग़ज़ल के बहुत से हवाले जोड़ा करते थे। कभी कहा करते थे कि जिस वक़्त मशरक़ी बंगाल जो हमसे अलग हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ जब, उस वक़्त की ये ग़ज़ल के तासुरात थे और आहिस्ता-आहिस्ता आज भी 50 साल के बाद भी वो ग़ज़ल जिसके अशार थे कि वो हमसफ़र था, मगर उससे हमनवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। ना अपना रंज ना औरों का दुःख, ना तेरा मलाल, शबे फ़िराक़ कभी हमने यूँ गवाई न थी और अदावतें थीं, तग़ाफ़ुल था, रंजिशें थी बहुत। अदावतें थी, तग़ाफ़ुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफ़ाई न थी। अजीब होती है राह सुख़न भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आख़िर जहाँ रसाई न थी। ये जनाब नसीर तुराबी साहब की ग़ज़ल थी मशहूर ज़माना और इस ग़ज़ल ने एक धूम मचा के रखी। नसीर तुराबी साहब अल्लामा रफ़ीक तुराबी साहब के साहबज़ादे थे। बहुत अरसे उन्होंने उर्दू अदब के हवाले से काम किया, शेर व अदब की महफ़िलें सजाते रहे। लगभग पाकिस्तान की कौन-सी ऐसी तक़रीब थी जिसमें वो शरीक ना हुए हों। ग़ज़ल का सरमाया उन्होंने अपने हाथों में लिया, उसको आगे बढ़ाया। तनक़ीद निगार बहुत अच्छे थे और बिलाशुबा किसी पर भी तनक़ीद करने से कभी एतराज़ नहीं करते थे। तनक़ीद बराए तनक़ीद के कभी कायल नहीं थे, बल्कि ग़ज़ल की जो बुनियाद होती थी, उस पे बात करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। रशीद तुराबी जैसे लोग शायद अब पैदा नहीं हों या होंगे तो शायद उनसे मुख़्तलिफ़ होंगे, लेकिन एक ख़ला है, तो शायद अब कभी ना भरे। दोस्तों, अभी मैं पिछले हफ़्ते एक मुशायरे में था और ऑनलाइन मुशायरे में, वहाँ जब मुशायरे के दरमियान मुख़्तलिफ़ अहबाब का तारुफ़ कराया गया, मुख़्तलिफ़ लोगों से बातचीत हुई, तो मेरे साथ ही एक शायर साहब मौजूद थे। बड़े अच्छे से लग रहे थे, अपनी बात भी करने की कोशिश कर रहे थे, शेरों को उठा भी रहे थे, शेरों पे, मिसरों पे बात भी हो रही थी, लेकिन उनको बुलाया नहीं जा रहा था। काफ़ी लोगों को बुला लिया गया, रहमान भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। उस वक़्त मेरे ज़हन में एक तासुर गया कि शायद ये जो साहब बैठे हैं, ये कोई रिवायत पसंद कोई प्रोफ़ेसर टाइप के कोई पुराने किस्म के शायर हैं, जिनको शायद ये आखिर में बुलाएँगे। लेकिन पता नहीं किस किस्म का शेर कहेंगे, अंदाज़ा तो नहीं था कि शेर क्या कहेंगे। लेकिन जब वो आए और आने के बाद उन्होंने अपनी ग़ज़लियात शुरू की और कुछ शेर कुछ इसमें ख़ास करके वो शेर था कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जब ये शेर सुना और मैंने कहा अच्छा, ये इंसाफ का शेर है, तो एक लम्हे को तो खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि इतने अच्छे अशार। और फिर उसके बाद जो अशार का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि वाक़ई इनके दोस्त जाफ़री साहब ने जो लिखा है कि अगर मोहब्बत की मिट्टी के हवाले से कहीं तज़किरा हो और ये बात तय की जाए कि मोहब्बत जिस मिट्टी में होती है, वो कहाँ की होती है, तो शायद वो सियालकोट की मिट्टी की बात होगी। क्योंकि सियालकोट से इतने खूबसूरत अशार, इतने अच्छे शेर कहने वाले शहर इक़बाल का एक बंदा हो और वहाँ से इतने अच्छे-अच्छे शेर अब इस ज़माने में भी 100 साल के बाद भी इतने अच्छे-अच्छे शेर आ रहे हो, तो वो कोई और नहीं होगा, मेरा आज का मेहमान शाहिद ज़की होगा। अस्सलामु अलैकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया जी। आपके तासुरात का, बेहद मोहब्बत। आप जब मेरी उस दिन बात हुई, मुलाकात हुई, आपके अशार सुने, तो बिलाशुबा जैसे मैंने अपनी जो कैफ़ियत बयान की है वही थी। अनटिल और अनलेस जब तक मेरे पास शहबाज़ भाई का फ़ोन आया और हमने आपके हवाले से डिस्कस किया और मैंने ख़्वाहिश का इज़हार किया, शहबाज़ भाई से भी बात की। मैंने कहा यार, हम तो ढूँढते हैं कि ऐसे लोग जो जिद्दत ला रहे हो, ऐसे शेर ला रहे हो जो बिल्कुल नई चीज़ हो। आप अल्फ़ाज़ से खेलने का हुनर जानते हैं, आप लफ्ज़ों के जादूगर हैं। तो सवाल तो वही बड़ा घिसा-पिटा पुराना-सा सवाल होता है, लेकिन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे किसी की शख्सियत की पहचान हो सकती है। तो ये लफ्ज़ों से खेलने का काम किस उम्र में शुरू किया हुज़ूर? ये कह सकते हैं आप कि इसमें जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि 20-25 साल तो गुज़र गए हमें। कॉलेज के आगाज़ के दिन थे ये और उन्हीं दिनों में शौक तो पढ़ने का था शुरू से। हुँ,
اور پھر کہیں جی میں آیا کہ خود بھی کچھ لکھا جائے، اور جب لکھنا آغاز کیا تو الحمدللہ بہت پذیرائی ملی، بہت سراہا گیا، اور اسی حوصلہ افزائی نے پھر اس ساتھ کو اور مہمیز کیا اور ہم آگے بڑھتے گئے. جی. اچھا، ایک انگریزی کا پروفیسر لیکچرر انگریزی پڑھا رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہے، مختلف اداروں میں انگریزی کی تعلیم دے رہا ہے، جی. اور اردو سے اس قدر شغف، ظاہر ہے مادری زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن مشکلات تو پیش نہیں آئی اردو انگریزی کے حوالے سے؟ بالکل نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی دوسری زبان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری اپنی زبان میں بہت سارے حوالوں سے مددگار ہوتی ہے. ویسے بھی ادب کے بارے میں شروع سے کہیں میں نے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ جی. یہ تو ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں زبانوں کے دریا گرتے ہیں. ہاں، زبان کی حیثیت تو ایک دریا کی سی ہے. صحیح صحیح. اچھا، عموماً یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے جو شعر کہا کہ یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے تو بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. عملی تجربات تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن جی. شعری کیفیت تک یہاں تک پہنچنے کے لیے تو یہ شعر لگ بھگ کتنا پرانا ہوگا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2004 یا 5 کے دوران لکھی گئی غزل. ہوں. اسے جو اعتبار بخشا گیا وہ سب سے پہلے یہ دبستان جو عباس تابع صاحب لاہور سے رسالہ نکالتے تھے، جی. اس میں یہ غزل شائع ہوئی، اور وہاں سے بہت زیادہ مجھے دوستوں کے اس حوالے سے میسیجز آئے. اچھا، آپ کی جو ہم نے تھوڑی سی ہسٹری میں دیکھا کہ آپ کی آفیشلی تو 3 کتابیں آئی ہیں، آپ کہتے ہیں 4 کتابیں، ایک پہلی بھی کتاب تھی لیکن آپ نے اس کا خود ہی تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. نہیں جی، وہ آپ. ایسا بات نہیں تھی، سوری میں آپ کو یہاں بات کٹ کے آپ کی. جی. تو وہ لکھنے میں 3 لکھ کے بھیج سکا اس وقت آپ کو. 4 کتابیں ہیں اور اس کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ ہر آنے والی کتاب کے بیک ٹائٹل پہ ان کتابوں کا نام لکھا جاتا ہے، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. وہ میں آپ مطلب سے وہ تھی اس کی پہلی دوسری کتاب تھی خوابوں سے خالی آنکھیں. جی جی، پہلی خوابوں سے خوشبو آتی ہے، دوسری تھی خوابوں سے خالی آنکھیں، تیسری سفال میں آگ، اور چوتھی جو کتاب میری 2018 میں آئی وہ ہے دھنک دھوئیں سے اٹھی. ماشاء اللہ، زبردست. تو یہ جو کتابیں ایک سلسلہ شروع ہوا، پہلی کتاب آئی، اس کے بعد خوابوں سے خالی آنکھیں آئی، تو آپ نے اپنے اندر کوئی بنیادی فرق محسوس کیا؟ لوگوں نے تو کیا ہی یقینی طور پہ، لوگ تو آپ کی غزلیات کے انتظار میں رہے، شعرا شاعری کی آپ کی کتابوں کے منتظر رہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مداح ہیں. تو آپ نے جی. خود کیا بنیادی فرق محسوس کیا ان کتابوں کے درمیان؟ اصل میں جن دوستوں کے ساتھ میری مشاورت رہی، یا جو میرا حلقہ احباب رہا شروع سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کتاب کو کتاب ہونا چاہیے، والیوم نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے شعراء ایسے ہیں کہ جن کی آخری کتاب پڑھیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یقیناً خیال کی سطح پہ، آپ کے تجربات کی سطح پہ، زندگی میں جو ایکشنز اور ری ایکشنز ہیں ان کی سطح پہ، جب آپ کے حواس میں، آپ کے وجود میں، آپ کے دماغ اور دل میں تبدیلیاں آتی ہیں تو یقیناً وہ تبدیلیاں کہیں نہ کہیں اظہار میں بھی آتی ہیں. بے شک. آپ کا کینوس پھیلتا جاتا ہے، وسعت آتی جاتی ہے، اور جیسے آپ بلندی کی طرف جائیں تو آپ کا جو سانس ہے آپ کی وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب آپ لکھتے لکھتے گرد دیکھ رہے ہیں باقی لوگ کیا لکھ رہے ہیں. مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ تھوڑا ہٹ کے لکھنے والے ہیں، تو کیا دیگر شعراء کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اثر انداز نہیں ہوتے؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ جی میں ان کو پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ میں ان سے گریز کر سکوں. کیا ہوا؟ سیکھنا ایک الگ مرحلہ ہے. تو یہ گریز میں خود سے بھی کرتا ہوں کہ جو میں نے ایک کتاب میں لکھا وہ دوسری کتاب میں اس کو اس طرح سے دہرایا نہ جا سکے. صحیح. تو تو یہ آپ نے بالکل کہا کہ گریز کرتے ہیں مختلف شعراء سے، لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے نا جن کی چاہت بھی ہوتی ہوگی کہ یار فلاں جو دوست ہے، فلاں جو شاعر ہے، وہ بھی فہرست کافی طویل ہوگی میرا خیال ہے، ان کی جی محبت. جی، بے شمار لوگ ہیں. گریز میں نے اپنے اظہار کے اعتبار سے بات کی ہے کہ جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کسی اور کی پرچھائی اس طرح سے نظر نہ آئے. کیونکہ ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ ایک اچھے شعر کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ اسے سنائیں تو کم از کم 5 منٹ تک آپ کو اس جیسا کوئی اور شعر یاد نہ آئے. کیا بات، کیا بات. جی.
تو اگر آپ وہی لکھ رہے ہیں جو سب لکھ رہے ہیں، ویسا ہی آپ لکھ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ کی آواز کو الگ ہونا چاہیے، وہ کسی بھی سطح پہ ہو۔ جہاں تک دوسروں کے احترام کی بات ہے، بہت سے لوگ ہیں جن سے بالواسطہ یا بلا واسطہ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستان سے عرفان صدیقی کو میں بہت جی۔ شوق سے پڑھتا ہوں، مجھے بھوری ہیں وہاں پر، اسی طرح وہاں منچندہ بانی، اور پاکستان میں جیسے کہ نصیر ترابی صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا، سلیم کوثر ہیں، خورشید رضوی ہیں، افتخار عارف ہیں، اپنے احباب میں شاہین عباس ہیں۔ دوستوں کو میں پڑھتا ہوں اور میں یقیناً ان سے سیکھتا ہوں۔ واہ، اچھا، آپ نے جس طرح لوگوں کا خاص کر جو ہندوستانی شعراء کا تذکرہ کیا، وہ واقعی بالکل منفرد ہے۔ اچھا، وہ کبھی کبھار ان کی غزل پڑھیں تو وہ، سوری ٹو سے میں کہنا چاہوں گا یہ بات، کہ وہ ہندوستانی شاعر لگتے نہیں ہیں عام حالات میں جب ہم ان کے جی، ان پہ یہ الزام رہا ہے کیونکہ جو ہندوستانی شعراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی شاعر ہیں، تو میں تو خیر بارڈرز کو یا ان حدود اچھا، کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعر کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے نا اصل مضامین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ عموماً ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کا جادو جگانے کا کام شاید شاعری بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ ترنم سے پڑھتے ہیں، میں بھی ترنم سے پڑھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ترنم سے پڑھنے میں شاید لوگوں نے شاعری سمجھ لیا تھا، لیکن ان چند اصحاب نے اس مزاج کو بدلا اور اس رواج کو جو ہے شعریت تک لے کر آئے اس کام کو۔ جی جی تو میری سمجھ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو لے کر آیا جائے۔ اچھا، تھوڑی سی بات چیت تو چلتی رہے گی، میں چاہوں گا اگر مختصراً کچھ کلام کا بھی ہم سنتے رہے، ہمارے ناظرین تک آپ کا کلام بھی پہنچتا رہے، تو گفتگو کے لیے تو جی میرے پاس جی بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ سوالات بھی کرتے رہیں گے، لیکن اگر ایک ابتدا میں چند اشعار اگر آپ کے آ جائیں ہمارے سامعین کے جی، لیے۔ بے حد محبت، بے حد جی محبت۔ آپ نے جس نئے پن کو میرا حوالہ بنایا اور جو اب تک پہنچا، اس وجہ سے ہم اکٹھے ہیں۔ ایک غزل ہے جو مجھے جی، خود بہت پسند ہے، اچھا، یہ میری کتاب میں پہلی غزل ہے، آخری کتاب میں، اس کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں۔ اگر دونوں طرف سورج ترازو میں نہیں ہوتا، ہاں ہاں، کیا مصرع ہے! اگر دونوں طرف سورج ترازو میں نہیں ہوتا، واہ، تیرا سایہ میرے سائے کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے! بہت اگر دونوں طرف سورج ترازو میں نہیں ہوتا، ہوں، تیرا سایہ میرے سائے کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ واہ، وفاداری کا دعویٰ گریہ و زاری سے کیا کرنا، ہاں 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 ہاں، کیا مصرع ہے! واہ واہ! وفاداری کا دعویٰ گریہ و زاری سے کیا کرنا، نمک جو خون میں ہوتا ہے آنسو میں نہیں ہوتا۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا گہری! وفاداری کا دعویٰ گریہ و زاری سے کیا کرنا، ہاں، نمک جو خون میں ہوتا ہے آنسو میں نہیں ہوتا۔ واہ سہارا ہو نہ ہو میں ناؤ لے جاؤں گا ساحل تک، واہ، سہارا ہو نہ ہو میں ناؤ لے جاؤں گا ساحل تک۔ ہنر ملاح میں ہوتا ہے چپو میں نہیں ہوتا۔ ہاں 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 ہاں، واہ، کیا بات! بہت محبت آپ کی نوازش۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! بہت اعلیٰ، زبردست! ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی، ہاں ہاں، واہ، کیا بات ہے! ہر کیا، ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی، واہ، اجالا رات میں ہوتا ہے جگنوں میں نہیں ہوتا۔ ہاں 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 ہاں، کتنی گہری بات کی ہے بھائی! واہ بہت واہ محبت، بہت واہ واہ، محبت۔ اجالا رات میں ہوتا ہے جگنو میں! جگنوں میں نہیں ہوتا۔ واہ شعر دیکھیے گا کہ تو کیا تم ہجر کے لغوی معنی میں مقید ہو، واہ، تو کیا تم ہجر کے لغوی معنی میں مقید ہو؟ واہ، تو کیا تم ہجر کے لغوی معنی میں مقید ہو، تو کیا تم کہہ رہی ہو پھول خوشبو میں نہیں ہوتا۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا رنگ اور باندھا ہے بھائی! واہ واہ واہ، بہت خوب! تو کیا تم ہجر کے لغوی معنی میں مقید ہو، تو کیا تم کہہ رہی ہو پھول خوشبو میں خوشبو نہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا! واہ مجھے اچھا کہاں لگتا ہے بیساکھی میں ڈھل جانا، واہ، مجھے اچھا کہاں لگتا ہے بیساکھی میں ڈھل جانا۔
مگر میرا شمار اب دست و بازو میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنی خاموشی سے اور سادگی سے کہہ گئے بھائی، واہ 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 بہت بہت واہ. سندر. مجھے اچھا کہاں لگتا ہے بیساکھی میں ڈھل جانا، آہا، مگر میرا شمار اب دست و بازو میں نہیں ہوتا. واہ مسافت منتظر ہے باپ کی پگڑی کے پیچوں میں. واہ 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 واہ. مسافت منتظر ہے باپ کی پگڑی کے پیچوں میں. ہوں. یہ وہ ادراک ہے جو ماں کے پلو میں نہیں. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ. مسافت منتظر ہے باپ کی پگڑی کے پیچوں میں. ہوں. یہ وہ ادراک ہے جو ماں کے پلو میں نہیں ہوتا. مجھے درویش کی اس رمز نے زندہ رکھا شاہد. مجھے درویش کی اس رمز نے زندہ رکھا شاہد، واہ. کہ زہر احساس میں ہوتا ہے بچھو میں نہیں ہوتا. واہ 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 بھائی، کیا کہنے، پھر پڑھیے گا، واہ 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 بہت شکریہ. واہ واہ واہ. مجھے درویش کی اس رمز نے زندہ رکھا شاہد. ہاں، کہ زہر احساس میں ہوتا ہے بچھو میں نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست، ماشاء اللہ. بھائی آپ کا یہ رنگ ظاہر ہے، ہم تو جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے آپ کے مداح جو ہیں اس رنگ سے واقف ہیں کہ آپ میں سمجھتا ہوں آپ نے 8 یا 10 اشعار جتنے بھی اس وقت پڑھے ہوں گے، 7 8 جتنے بھی اشعار، ہر شعر میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ غور کریں کہ ہر شعر میں ایک نیا مضمون باندھا ہے، اور ایک شعر سے دوسرے شعر کا فاصلہ لگتا ہے صدیوں کا ہے. اس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے خیالات کے تانے بانے کو جوڑا اس کے اندر. تو شاید میں یہ اصل میں ہم ہمیشہ اس بات کو سوال پوچھتے ہیں، بہت سا آج ایک بہت گفتگو چلتی ہے، بات ہوتی ہے، کہیں کہیں سے بے تحاشا، خاص کر آن لائن کا زمانہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں، اشعار بھی آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، لوگ جی سامنے جی. آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعر کی جو مقبولیت ہے، آپ کا یہ شعر سفر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اردو زبان رہے گی یہ شعر سفر کرتا رہے گا، اس کے ساتھ آپ کے اور بھی اشعار سفر کرتے رہیں گے. تو شعر پہنچانے کا آسان طریقہ کیا ہے ایک شاعر کے لیے؟ وہ کیا کرے ایسا کہ اس کا شعر دوسروں تک پہنچے؟ ایک تو جو آپ بات آج کے دور کی آپ کر رہے ہیں، یہاں تو اب مسئلہ نہیں رہا. ہوں. اصل میں یہ بھی ایک پروڈکٹ ہی میں سے کہوں گا. ہوں. کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنی افادیت کے اعتبار سے اپنی مقبولیت حاصل کرتی ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کے استعمال کرنے والے ہیں یا اس کو اس سے حظ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں. ہوں. کیونکہ تخلیقی سفر میں 2 مراحل بہت اہم ہوتے ہیں. ایک آپ کا اپنے سامعین کا تجزیہ کر لینا، اور دوسرا اپنے مقصد کا تجزیہ کر لینا کہ آپ کا جی. پرپس کیا ہے لکھنے کا. جو پرپس انالیسس ہے یا آڈینس انالیسس ہے، یہ 2 مراحل ہیں جن میں سے تقریباً ہر تخلیق کار گزرتا ہے، ہوں. شعوری یا لا شعوری طور پہ. تو آپ کے سامنے کون لوگ ہیں جن تک آپ اپنا شعر پہنچانا چاہتے ہیں. ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ عوام کا کام نہیں ہے یا عوام کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے نہیں ہے. میں خیر اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ اچھا. دونوں سطح پہ آپ کی آواز پہنچنا چاہیے، ہوں. عوامی سطح پہ بھی اور خواص کی سطح پہ بھی. تو آسان ترین ذریعہ جو آپ نے پوچھا ہے، ظاہر اب تو سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، اس کے نہیں ذریعے مطلب بھی دیکھیں، ایک تو کسی سوشل کرتے میڈیا ہیں. کے ذریعے تو سب کچھ پہنچ رہا ہے، وہ تو جی اچھا جی. بات. وہ جو ٹھہر جائے جو اس شعر کی طرح سفر کرے کہ 2004 سے آج 16 برس بیت گئے ہیں، آج بھی جب یہ شعر جہاں بھی سنا جاتا ہے لوگ فوراً جی پوچھتے جی ہیں شاعر کا نام کیا ہے، شاعر کا جی نام بتا. تو یہ کیسے کیا جائے، مطلب یہ جادو بتائے نا. جی. یہ وہی خوشبو ہے کہ آپ کا جو شعر ہے اگر انسانی نفسیات کی عکاسی کر رہا ہے بھرپور واہ. طریقے سے، اور اس میں کچھ نہ کچھ نیا پن ہے، کوئی حیرت ہے، تو یقیناً وہ شعر آگے جاتا ہے، وہ سفر کرتا ہے. صحیح. دوسرا جو آپ کا ایک محاورہ بن جاتا ہے بعض اوقات اشعار کی شکل میں، کہ ہوں. لوگ اسے اپنی عام گفتگو میں، اپنے مکالمے میں کہیں نہ کہیں اس سے ایک ایویڈنس کے طور پہ لوگ اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ آگے سے آگے تک جو ہے پہنچتا رہتا اچھا. اچھا شاید آپ ایک استاد ہیں، آپ کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ کا سبجیکٹ انگریزی ہے، بہت سے آپ کے ہے. شاگرد ہیں، اس کے علاوہ آپ اردو کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، شاگرد وہاں بھی ہوتے ہیں.
تو شاگردوں میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ استاد کے اوپر فالو کرتے ہیں، استاد کو فوراً جمپ مارتے ہیں کہ استاد جو کر رہا ہے ہم اس کو کاپی کریں، اور اگر استاد شاہد ذکی جیسا ہو تو ظاہر ہے زیادہ کوششیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کچھ شاگرد ایسے جو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شاعری کی طرف رغبت رکھ رہے ہو آپ کی شاعری کی وجہ سے؟ جی، اصل میں خود باقاعدہ کسی کی شاگردی میں نہیں آیا، تو میں خود بھی شاگردوں کو سطح پہ نہیں رکھتا، میں دوستوں کی طرح ان سے ایک تعارف میں رہتا ہوں۔ جی کوئی جہاں سے مجھے آواز دے، میں اگر اس میں کوئی اضافہ کر سکوں، کچھ بتا سکوں، کوئی مدد کر سکوں تو میں ضرور اس میں کرتا ہوں۔ نئی آوازیں بہت سی ہیں یہاں پہ سیالکوٹ کی سطح پہ، ہمارے پاس یہاں رفیق لودھی ہیں، بلال اسد ہیں، علی زیرک ہیں، اسی طرح شجاع شاز ہیں۔ جی، نہیں بڑے اچھے نام امید آپ ہے نے ان لیے۔ سے کہ وہ جی سامنے آئیں اور اپنا کام لے کے آئیں گے، کر رہے ہیں وہ لوگ، اور باقاعدہ پاکستان کی سطح پہ ایک شناخت بھی ہے۔ اچھا، عموماً کیونکہ ہمیں ایک بریک پہ بھی جانا ہے 3-4 منٹ کے اندر، تو جی میں چاہوں گا کہ اگر 3-4 منٹ کے اندر اندر کوئی آپ سے کچھ مختصر کلام بھی سن لیا جائے، اور پھر سوالات تو ہم کرتے ہی رہیں گے، اور بریک پہ آنے کے بعد پھر آپ سے سوالات کا سلسلہ بھی کریں گے، تو اگر آپ کی ایک غزل اور ہو جائے اس دوران بڑا لطف آئے گا۔ جی، چند اشعار میں اور جی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تیری مرضی کے خد و خال میں ڈھلتا ہوا میں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ میری پسندیدہ غزل سنا دی آپ نے، واہ واہ بہت محبت آپ کی محبت۔ واہ واہ تیری مرضی کے خد و خال میں ڈھلتا ہوا میں، واہ خاک سے آب نہ ہو جاؤں پگھلتا ہوا میں، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اور مجھ کو مانگی ہوئی عزت نہیں پوری آتی۔ ہاں 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 ہاں، مجھ کو مانگی ہوئی عزت نہیں پوری آتی، واہ! ٹوٹ جاؤں نہ یہ پوشاک بدلتا ہوا میں، ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، کیا بات! مجھ کو مانگی ہوئی عزت نہیں پوری آتی، ٹوٹ جاؤں نہ یہ پوشاک بدلتا ہوا میں، واہ اور شوبدہ گر نہیں مہمان صف یاراں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا مصرع ہے، واہ شوبدہ گر نہیں مہمان صف یاراں ہوں، واہ، زہر پیتا ہوا اور شہد اگلتا ہوا میں، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، پوری تاریخ سمو دی شوبدہ ہے آپ نے، گر نہیں واہ! پھر پڑھیے۔ شوبدہ گر نہیں مہمان صف یاراں ہوں، ہاں ہاں ہاں، زہر پیتا ہوا اور شہد اگلتا ہوا میں، واہ 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 اور یم بیم روح مچلتی ہوئی مچھلی کی طرح۔ واہ، یم یم روح مچلتی ہوئی مچھلی کی طرح، واہ یم بیم روح مچلتی ہوئی مچھلی کی طرح، واہ، دم بدم وقت کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا میں، کیا بات ہے، واہ واہ دم بدم وقت کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا میں، واہ، ہو نہ ہو ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، آہا واہ ہو نہ ہو ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، واہ، رقص کرتا ہوا تو آگ میں جلتا ہوا میں، ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اے خزاں میں تجھے خوش رنگ بنا سکتا تھا، واہ، اے خزاں میں تجھے خوش خوش رنگ رنگ بنا بنا سکتا تھا، سکتا تجھ سے دیکھا نہ گیا پھولتا پھلتا ہوا میں، ہاں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ اے واہ خزاں میں تجھے خوش رنگ بنا سکتا تھا، تجھ سے واہ دیکھا نہ گیا پھولتا پھلتا ہوا میں، واہ، کار درویشی جزا یاب ہے لیکن شاہد، آہا کار درویشی جزا یاب ہے لیکن شاہد، خوش نہیں خلوت خالی سے بہلتا ہوا میں، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کیا مقطع ہے بھائی، واہ خوش واہ نہیں خلوت خالی سے بہلتا ہوا۔ واہ واہ، بہت خوب شاہد بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں، ہم اچھا ایک پروگرام چل رہا ہے دوستوں، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، ہماری گفتگو شاہد ذکی صاحب سے جاری ہے، آپ ان کے اشعار بھی سن رہے ہیں، ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال بھی رکھیے گا اور واپس بھی آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سیالکوٹ سے موجود ہیں شاہد ذکی صاحب، جو پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں انگریزی کے، لیکن آپ سب کو ان کا ایک حوالہ بہت مضبوطی سے یاد ہے، اور وہ ہے شاعری۔ شاعری میں جو انہوں نے نئے رنگ باندھے ہیں، میں نے 2-3 غزلیں سنی ہیں، اس سے پہلے میں نے ان کا کلام بہرحال مختلف جگہوں پہ سنا پڑھا ہے، لیکن میں ایک ایک شعر میں چاہتا تھا کہ بار بار ریپیٹ ہو، لیکن وقت کی قلت ہے اس لیے نہیں ہو سکا۔ شاہد بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات ہو رہی تھی، بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، اور ظاہر ہے آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک کتاب سے دوسری کتاب تک کا سفر جو ہوتا ہے، اگر شاعر خود مطمئن نہ ہو تو شاید آگے نہیں بڑھتا، لیکن آپ نے لگ بھگ پچھلے 25-30 سالوں سے جس طرح کی کتابیں آ رہی ہیں، جس طرح کے آپ سامنے آئے اور جس طرح کے اشعار سامنے آئے، تو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ اب میرا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ اصل میں سفر شعر کرتا ہے، کسی کی پی آر شعر نہیں کرتی، بلکہ شاعر کا پیار شعر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اشعار تھے ان کو کسی پی آر کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی سفر کرتے رہے اور بڑھتے رہے، لیکن آپ پھر بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ بہت زیادہ اتنے اوپن منظرنامے پہ مجھے نظر نہیں آئے، یا شاید میری نظروں کا قصور ہے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ کچھ تنہائی پسند ہیں؟ آپ کیا اپنے گوشے سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، یا آپ انٹرنیشنلی مشاعروں میں شرکت کرنے سے گریز پا ہیں، ایسا کیا ہے؟ اصل میں اپنی بساط جتنی اپنی استطاعت ہے یا بساط ہے اس کے مطابق لکھنا، پھر دوسرے لوگوں سے ملنا، اس میں کہیں نہ کہیں ایک چیز موجود ہے جو آپ کو بہت سے اچھے شعراء میں خیر کسی کا یہاں پہ نفی نہیں کر رہا، سبھی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، تو شاعر یا تخلیق کار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام آگے پہنچے، بجائے اس کے کہ وہ خود بھاگتا ہوا پہنچے اور کام کہیں بعد میں اس کا پہنچے۔ جی۔ تو اس سفر میں میں کچھ احتیاط بھی کرتا ہوں۔ ہوں۔ آپ کو ظاہر ہے بہت سارے واقعات ایسے ہیں زندگی میں جو مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کو اپنی اس سطح سے کہیں نیچے آنا پڑتا ہے منظرنامے پہ بہت زیادہ ابھرنے کے لیے۔ ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ فیس بک کو آپ نے بولا، تو بے شمار لوگوں نے میری چیزیں وہاں شیئر کر رکھی ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے تو وہاں بھی بے شمار لوگوں نے میرا کلام جو ہے خود مطلب پڑھا یا آج میری آج کے ویڈیوز وغیرہ۔ دور میں، سوری آپ کی تو بات کاٹ رہا ہوں، آج کے دور میں ہوتا ہی ہے، اس سمے سارے لوگ، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم اپنا جی کام خود ہی خود شیئر کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی خود مختلف پیجز پہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن شاہد بھائی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا، دوسرے لوگوں نے آپ کا کلام کیا، ان کو پسند آیا نا، مطلب جب چیز پسند آئی الحمدللہ، اپلوڈ، جی الحمدللہ، آپ کے کلام کی یہ خاصیت ہے۔ یہ آپ پروردگار کی عطا ہے اور لوگوں کی بھی محبت، آپ جیسے دوست اللہ نے عطا کیے ہیں، تو مجھے کبھی اس چیز کا سر ملال نہیں ہوا کہ میں اس طرح سے منظر پہ نہیں ہوں جیسے دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ میں ان کی کوششوں سے بھی واقف ہوں۔ تو جہاں کوئی اچھا شاعر ہے وہ تو میرے دل میں اس کے لیے بہت احترام ہے، کوئی بڑا شاعر ہے تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ احترام ہے، لیکن میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جتنے لوگ جو دل سے کام کر رہے ہیں وہ اس طرح نہ تو زیادہ مشاعروں کی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں، انہیں مشاعروں میں بلایا جائے یا وہاں وہ لوگ پہنچے، یہ شاید کچھ فطری عمل ہے کہ ہوں۔ جب آپ اپنے کام سے، یا جیسے منیر نیازی کو آپ دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں شاید ان کو بہت زیادہ سراہا بھی گیا اور ان کو ایک مقام دیا گیا، اسی طرح ہندوستان سے جو عرفان صدیقی ہیں، میں نے ہوں۔ دیکھا کہ وہ بھی کہیں بعد میں آ کے اس طرح سے منظر پہ آئے۔ ہوں۔ وہ آپ تو احمد چاہتے مشتاق کو ہی ہیں۔ دیکھتے، احمد مشتاق کا آپ ذکر کریں گے کہیں پبلک میں تو شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو، کہ وہ لیکن شاعر بھی اس ہیں۔ وقت اسی طرح آپ خورشید رضوی صاحب کی بات اگر عوامی سطح پہ کریں گے تو نہیں پتہ لوگ، شکیب جلالی کا جو تعارف ہے ان کے مرنے کے بعد سامنے آیا جب ان کی اس طرح سے، ورنہ یہاں ایک اوپننگ پوائنٹ کے طور پر ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ تو ہوں۔ آپ کو بعض اوقات منظر پہ آنے کے لیے اپنے مزاج کے خلاف جانا پڑتا ہے، تو ہوں۔ وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ آج کل تو ایک بہرحال ایک طویل جنگ ہے وہ شاعروں کی، آن لائن کی وجہ سے سہولتیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لوگ اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں، جیسا تیسا کلام بھی سنایا جا رہا ہے۔ ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑے شاعر اس میں مہمان خصوصی تھے، ایک صاحب صدر تھے جو بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، اور باقی جو 8 شعراء تھے وہ سب بے وزن تھے، لیکن کیونکہ بہرحال ایک جی، معاملہ چل رہا تھا تو وہ ہو رہا تھا۔ یہ سب ہے اس میں، اور یہ تقریباً ہر دور میں رہا ہے۔ اگر ہم کسی ایک شاعر کو کسی ایک عہد سے اٹھاتے ہیں تو کیا اس کے ارد گرد غیر شعراء کی تعداد تھی؟ ساری وہ شاعر تھے ارد گرد، غالب کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ شاید اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو اچھا شاعر ہے اس سے تھوڑا سا وہ نمایاں ہوتا ہے۔
ان کی وجہ سے کہ باقی لوگ کس طرح سے اس دیکھیں وقت گے۔ ماشاءاللہ تقریبات ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ اردو کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھیں شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اردو کی ترویج میں اپنی بات کروں، برطانیہ میں بیٹھ کر اگر میں اپنے بچوں کو زبان سکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طور پہ، لاشعوری طور پہ ان کے دل میں کچھ اشعار بیٹھ گئے، یعنی کہ وہ انگریزی بولتے ہیں بچے، اردو بہت اچھے، جی جی ظاہر ہے انگریزی ان کا میڈیم ہے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اس کو مشاعروں کو انٹرنیشنلی جو ہو رہے ہیں ان کو آرگنائز اسی طرح کرتے رہیں تاکہ شاید زبان پہنچ جائے ان بچوں تک جو انگریزی سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اردو کی بنسبت؟ سہیل بھائی، میں یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ کروں گا آپ کی بات میں۔ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ ہم کسی اعتبار سے بھی اپنی زبان دوسرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن زبان سے زیادہ اہم آپ کے خیالات ہوتے ہیں، ہوں آپ کی فکر ہوتی ہے اور آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک عامیانہ خیال کو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں کسی اعتبار سے، تو وہ ان کی شخصیت پہ یقیناً اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح بات، صحیح بات. بائبل میں ایک لائن ہے کہ فرسٹ آف آل دیر واز ورڈ، ورڈ واز ود گاڈ اینڈ گاڈ واز دا ورڈ۔ ہوں سب سے پہلے لفظ تھا، لفظ خدا کے ساتھ تھا، یعنی کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا ہی کلام تھا۔ تو کلام کے اعتبار سے زبان سے کہیں زیادہ جو ہے آپ کی سوچ، آپ کی فکر اہم ہوتی ہے۔ صحیح. دوسری سطح یہ ہوتی ہے کہ معاشی اعتبار سے آپ کو اس زبان کی افادیت جو ہے وہ کس طرح آگے لے کے چل سکتی ہے۔ ہوں تو اگر آپ عام سطح کے اشعار یا عام سطح کی چیزیں جو بچوں کی سطح پہ ہوتی ہیں چیزیں، جیسے آپ ٹین ایجرز کی پوئٹری بھی ہم نے کہا ہوں ایک عہد میں، تو جو ہی بچہ تھوڑا میچور ہوتا ہے اسے سمجھ تو آ جاتی ہے کہ چیزوں میں نے تبدیلی کیسے کرنی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ خیالات، کچھ چیزیں اتنی راسخ ہو جاتی ہیں اندر کہ وہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ صحیح تو صحیح. زبانیں جو ہیں وہ زندہ اپنے خیالات کی وجہ سے رہتی ہیں۔ واہ. اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں یا ٹرانسلیشنز کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن آئیڈیاز کی ہوتی ہے، ہوں ڈکشن تو کہیں پیچھے رہ گئی، آپ کی زبان تو کہیں پیچھے رہ گئی، لیکن اس مخصوص زبان میں جو آپ کا اظہاریہ ہے اس کو شاید اس طرح سے کسی دوسری زبان میں تو شاید نہ لایا جا سکے۔ اور ان دا لانگ رن آپ بڑے بڑے ناول بھی پڑھیں گے تو آپ اس میں سے جو تھیمز ہوتے ہیں انہیں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ پورے ناول کو ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بالکل طرح سے ایک ہجوم جو ہے ہمارے ارد گرد شعراء کا، یا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ فیس بک پہ ایک ہجوم ہے، ہوں اس میں جو کام کی چیز ہے وہی سامنے آئے۔ ہوں. اب موتیوں کے لیے پورا سمندر تو گھر اٹھا کے نہیں لایا جا سکتا، موتی ان میں سے اٹھا کے لائے جا کیا سکتے ہیں۔ خوبصورت بات کہی ہے آپ نے، بہت خوبصورت بات کہی ہے، لیکن میں ایک موتی اٹھا کے لایا ہوں اور اس کی فرمائش ہے کہ وہ جی موتی مجھ تک ضرور پہنچ جائے اس سمندر میں سے کہ تجھ خدو خال میں اوجھل ہی نہ ہو جاؤں میں. اگر یہ غزل آپ سنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک موتی ہم تک بھی پہنچ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو ڈنمارک سے مشاعرہ ہوا تھا اس میں آپ تھے، میں تھا وہاں، میں جی. نے یہ غزل پڑھی، آپ کی محبت، آپ نے فرمائش کی اس کی۔ تجھ خدو خال میں اوجھل ہی نہ ہو جاؤں میں، واہ. تجھ خدو خال میں اوجھل ہی نہ ہو جاؤں میں، یوں نہ مل مجھ سے مکمل ہی نہ ہو جاؤں، ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. یوں نہ مل مجھ سے میں مکمل ہی آپ نہ کو ہو روکوں گا جاؤں یہاں، میں۔ اب تک شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو ادھورا کرنے کی بات کرتے تھے ملاقات کے اوپر کہ نہ ملو گے تو ادھورے رہ جائیں گے، جی آپ جی جی، مکمل کی بات کر دی. کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا تو جناب. یہ ڈیویشنز ہیں، اگر آپ اسٹائلسٹک انالیسس کی طرف جائیں گے تو اس میں ڈیویشن کی ایک خاص اہمیت ہے کہ آپ ایک عام ڈگر سے ہٹ کے چلنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز سے فرار اختیار کرنا ہوگا۔ جی. تجھ خدو خال میں اوجھل ہی نہ ہو جاؤں میں، ہاں ہاں. یوں نہ مل مجھ سے مکمل ہی نہ ہو جاؤں میں، واہ. میں تیرے بعد اکیلے میں بہت بولتا ہوں، ہاں 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 ہاں. میں تیرے واہ. بعد اکیلے میں بہت بہت بولتا بہت. ہوں، بات کر مجھ سے کہ پاگل ہی نہ ہو جاؤں، ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. کیا. بات کر مجھ سے کہ پاگل ہی نہ ہو جاؤں، واہ. آج اگر خوش ہوں تو آ بخت بدل لے مجھ سے، ہاں 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 ہاں. آج اگر خوش ہوں تو آ بخت بدل لے مجھ سے، کل پہ مت ٹال کے بے کل ہی نہ ہو جاؤں۔ ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے، کیا
لفظوں سے کھیلا ہے آپ نے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت واہ واہ. آج اگر خوش ہوں تو آ بخت بدل لے مجھ سے، واہ کل پہ مت ٹال کہ بے کل ہی نہ ہو جاؤں میں، واہ 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 واہ. صاحباں سا وہ مجھے باندھے ہوئے رکھتی ہے، آہا، صاحبہ سا وہ مجھے باندھے ہوئے رکھتی ہے، واہ. صاحباں سا وہ مجھے باندھے ہوئے رکھتی ہے، اس کو یہ شک ہے کہ بادل ہی نہ ہو جاؤں میں۔ ہاں 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 ہاں، پوری منظر کشی کینوس پہ ایک تصویر بہت بن رہی ہے، واہ واہ واہ. بہت اس کو یہ شک ہے کہ بادل ہی نہ ہو جاؤں میں۔ واہ شعر دیکھیے کہ اب تو حیوان بھی مجھ باغ تک آنے لگے ہیں، واہ. اب تو اب حیوان. تو حیوان بھی مجھ باغ تک آنے لگے ہیں، ان پہ قدغن ہو کہ جنگل ہی نہ ہو جاؤں۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ. اب تو حیوان بھی مجھ باغ تک آنے لگے ہیں، ہاں ان پہ قدغن ہو کہ جنگل ہی نہ ہو جاؤں میں۔ واہ. سبزائے نرم ہوں آہستہ قدم رکھ مجھ پر، آہا آہا، کیا بات ہے، واہ. سبزائے نرم ہوں آہستہ قدم رکھ مجھ پر، انتقاماً کہیں دلدل ہی نہ ہو جاؤں۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت خیال. انتقاماً کہیں دلدل ہی نہ ہو جاؤں میں، رائے گانی میں بدل جائے نہ قربانی بھی، ہاں ہاں، رائے گانی میں، واہ. رائے گانی میں بدل جائے نہ قربانی بھی، قربانی بھی. یوں نہ باندھو مجھے گھائل ہی نہ ہو جاؤں۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. رائے گانی میں بدل جائے نہ قربانی بھی، واہ. یوں نہ باندھو مجھے گھائل ہی نہ ہو جاؤں میں، ہاں جل سے جلتا ہوں کہ پہچان میرا مسئلہ ہے۔ ہاں ہاں، دوستوں گزارش ہے یہ شعر سنیے سب، ہزاروں لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، واہ واہ. جل سے جلتا ہوں کہ پہچان میرا مسئلہ ہے، ہاں، یعنی تھل سے کہیں جل تھل ہی نہ ہو جاؤں۔ کیا بات ہے، واہ واہ بھائی، پڑھتے رہے یہ شعر، پڑھتے رہے آپ، واہ واہ واہ. جل سے جلتا ہوں کہ پہچان میرا مسئلہ ہے، ہاں ہاں، یعنی تھل سے کہیں جل تھل ہی نہ ہو جاؤں۔ جاؤں، واہ واہ واہ. ہاں، جی سر بھائی بس واہ واہ واہ. سر بہت میں شکریہ۔ ابھی تک آپ کی اس غزل میں واقعی جلتھل والی جو بات آپ نے کہی، جلتھل ہو گئے اشعار جی آپ اس قدر خوبصورت ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ گفتگو لگتا ہے کہ گفتگو تو اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن جو اشعار کی تازگی ہے اور جو خوبصورتی ہے یہ ہمیں روکنے نہیں دے رہی، ہمیں رکنے بھی نہیں دے رہی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اور کلام بھی اسی طرح ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں، سناتے رہیں. تو سوالات تو بیچ میں کر ہی لوں گا، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کی شاعری سننے کا. بہت محبت ہے آپ کی، آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ میں اس سے ظاہر بھی میں نے کہا کہ آڈینس انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے، تو جی مجھے بھی حوصلہ مل رہا ہے کہ میں آپ کو اس طرح کے شعر سناؤں جو ہم نجی محافل میں سناتے ہیں، جو مشاعروں میں اس طرح کے شعروں کو ہم سنا بھی نہیں پاتے۔ جی، ایک اور غزل کے چند شعر پیش شاد کرتا ہوں۔ شاد. میں میرا کتاب دیکھ لوں۔ ماشاء اللہ آپ کی کتابیں اور ان کے نام، خوبصورت نام، اتنے اچھے اشعار، لفظوں کے تانے بانے جس طرح آپ نے اور الفاظ کے در و بست سے جس طرح ایک پورا ایک نگار خانہ سجایا ہے، وہ تو ایسا خوبصورت ہے کہ اس کے ہر ہر منظر کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اس نگار خانے میں لگی ہر تصویر ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جی بہت بہت محبت سر پہ یہ چند شعر۔ شاہ. بہار آئے گی ہاں اور میں نمو نہیں کروں گا، ہاں 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 ہاں، بہار آئے گی اور میں نمو نہیں کروں گا، واہ خزاں کو اب کے برس سرخ رو نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے، احتجاج کا رنگ ہے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے، واہ واہ واہ. بہار آئے گی اور میں نمو نہیں کروں گا، ہاں، خزاں کو اب کے برس سرخ رو نہیں کروں گا، واہ دکھاؤں گا تیری بے چہرگی تجھے کسی دن، ہاں ہاں
दिखाऊंगा तेरी बेचेहरगी तुझे किसी दिन, वाह। और आईना भी तेरे रूबरू नहीं करूंगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, खालिस गजल का शेर। वाह वाह वाह। दिखाऊंगा तेरी बेचेहरगी तुझे किसी दिन, हाँ, और आईना भी तेरे रूबरू नहीं करूंगा। वाह। ये दूध कुज़ाए आलूदा के लिए नहीं है। हाँ 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 ये दूध कुज़ाए आलूदा के लिए नहीं है। हाँ, हाँ, मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। ये अब फिर पढ़िएगा। करूंगा, ये दूध कुज़ाए आलूदा के लिए नहीं है। वाह। मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हाँ, करूंगा मैं भी तेरे साथ दुश्मनी लेकिन, हम्म। करूंगा मैं भी तेरे साथ दुश्मनी लेकिन, तेरे कबीले को बेआबरू नहीं करूंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। भाई रिवायात सिखा रहे हैं आप, बताइए फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। करूंगा मैं भी तेरे साथ दुश्मनी लेकिन, हाँ, तेरे कबीले को बेआबरू नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। मुझे निशान ज़दा कोई शय पसंद नहीं। हाँ 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 हाँ, मुझे निशान ज़दा कोई शय पसंद नहीं। मुझे निशान ज़दा कोई शय पसंद नहीं। हाँ, वो जख्म हो कि तबस्सुम रफू नहीं कर। हाय हाय हाय, भाई क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। मुझे निशान ज़दा कोई शय पसंद नहीं। हाँ, वो जख्म हो कि तबस्सुम रफू नहीं करूंगा। वाह। मुझे चरागे खामोशी जलाना आता है। वाह वाह। मुझे चरागे खामोशी। खामोशी जलाना आता है। हाँ, मैं रोशनी के लिए हाव हू नहीं करूंगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मुझे मुझे चरागे खामोशी जलाना, चरागे खामोशी जलाना आता है। मैं रोशनी। रोशनी के लिए हाव हू नहीं करूंगा। करूंगा तेरी गुलामी इस इन्फिराद के साथ। वाह वाह। करूंगा तेरी गुलामी इस इन्फिराद के साथ, हाँ कि मैं नुमाइशे तौके गुलू नहीं करूं। हाँ 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 हाँ, मैं नुमाइशे तौके गुलू नहीं करूंगा। वाह 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 वाह। मैं जड़ की तरह पसे साया समर शाहिद। हम्म। मैं जड़ की तरह पसे साया समर शाहिद। हाँ नमूदो नाम की खातिर नमू नहीं करूं। हाँ हाँ हाँ, नमू तो नाम की खातिर नमू नहीं करूंगा। भाई मक्ता फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। मैं जड़ की तरह पसे साया समर शाहिद। हाँ हाँ हाँ, नमूदो नाम की खातिर नमू नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है आपका जो सवाल था मंजर पे आने का, उसमें ये जवाब भी आप शामिल कर लें। थोड़ा बिल्कुल। सा ये है उसमें। ये इसीलिए मैंने ये शेर आपसे पूछा, दोबारा सुना, क्योंकि ये जी जी कमाल यही है कि ये शेर आपकी वजाहत कर रहा है। कुछ और अगर अशार सुन लें हम, तो अगर वक्त जी बचेगा तो जी, मैं कर लेंगे। जरूर कि जरूर मैं एक और चाहता हूँ गजल। तसलसल है कि आपने रंग बांध दिया है इसको मैं। आपने आपकी गुफ्तगू ने ऐसी फिजा बनाई है कि मैं उसी मेयार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी वाह। में से एक गजल देखिए। शाद जी। एक ऐसी खूबसूरत महफिल सजी हुई है, आपके अशार जो है हम पर उतर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। दिल जो है, महफिल जो है, इसको चार चांद लग गए। जी जी। आरजू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है भाई। वाह। आरजू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता। मैं अगर शाख बचाता तो शजर कट जाता। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। आरजू तर्क ना करता तो ये घर कट जाता। हाँ मैं अगर शाख बचाता तो शजर कट जाता। हाँ 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 तेरी आवाज से जाना है कि दुश्मन नहीं तू। हाँ, तेरी आवाज से जाना कि दुश्मन नहीं तू। तेरी आवाज से जाना है कि दुश्मन नहीं तू। हाँ
ورنہ اس تیرا شبی میں تیرا سر کٹ جاتا. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. ورنہ اس تیرا شبی میں تیرا سر کٹ جاتا. واہ. شاخ گل سے تبر و تیر بنا بیٹھا ہوں. ہاں 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 ہاں. شاخ گل سے تبر و تیر بنا بیٹھا ہوں. واہ. اس سے اچھا تھا میرا دستے ہنر کٹ جاتا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. شاید بھائی جیو، آپ جیو، بہت خوبصورت شعر. محبت، واہ بہت واہ. محبت. شاخ گل سے تبر و تیر بنا بیٹھا ہوں. ہاں. اس سے اچھا تھا میرا دستے ہنر کٹ جاتا. واہ. ورنہ پانی کا یہ پنجرا تو کوئی شے ہی نہ تھا. آہا. آہا. شعر دیکھیے گا ضرور. واہ. ورنہ پانی کا یہ پنجرا تو کوئی شے ہی نہ تھا. آہا. کھلے ہوتے میرے بازو تو بھور کٹ جاتا. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا کہنے. ورنہ پانی کا یہ پنجرا تو کوئی شے ہی نہ تھا. واہ. کھلے ہوتے میرے بازو تو بھور کٹ جاتا. آہا. آہا. یوں نہیں تھا کہ مجھے تاب تب و تاب نہ تھی. آہا. واہ. یوں نہیں تھا کہ مجھے تاب تب و تاب نہ تھی. واہ. میں اگر دیکھتا رہتا تو گوہر کٹ جاتا. واہ 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 واہ. نظروں سے واہ یوں واہ. کیا. نہیں تھا آہا. یوں نہیں تھا کہ مجھے تاب تب و تاب نہ تھی. میں اگر میں دیکھ اگر دیکھتا رہتا تو گوہر کٹ کر جاتا. جاتا. واہ. یہ میرا دل یہ میری راہ کا پتھر شاہد. آہا. آہا. یہ میرا دل یہ میری راہ کا پتھر شاہد. واہ. میرے رستے میں نہ آتا تو سفر کٹ جاتا. آہا. آہا. واہ واہ. یہ میرا دل یہ میری راہ کا پتھر شاہد. آہا. میرے رستے میں نہ آتا تو سفر کٹ جاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. ایسا لطف آ رہا ہے کہ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ سے مستقل سنتا رہا تھا. میں چاروں بالکل آخر میں میرے پاس 1.5-2 منٹ رہ گئے کہ یارویں راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے والی جو غزل تھی، میں جی سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. اس کے اگر چند شعر سنا دیں تو ہم اسی پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. میری درخواست ہے کہ یہ غزل جی، ضرور. آپ نے آغاز بھی اسی شعر سے کیا تھا اور میں اس کو اختتام تک لے جاتا ہوں. چاند اشعار میں اس کے پیش جی کرتا ارشاد. ہوں. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے. آہا. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے. میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا سادگی، سلاست اور کتنی بھرپور ادائیگی ہے. واہ واہ واہ. اور نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے. آہا. نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے. اور گنہگار گنہگار سمجھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. خالص مومن کی نشانی ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے. میں آپ کی حسن سماعت کو بھی داد دوں گا. بہت سے لوگ اس شعر کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ نے اسے ٹھیک اس حدیث سے جوڑا ہے جس کے حوالے میں آپ مجھے لے آئے. جی بہت بالکل. محبت آپ کی. نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے. واہ اور گنہگار گنہگار سمجھتے ہیں مجھے. واہ روشنی سرحدوں کے پار بھی پہنچاتا ہوں. واہ واہ. روشنی سرحدوں کے پار بھی پہنچاتا ہوں. ہم وطن اس لیے غدار سمجھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. اور وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں. آہا. وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں. واہ. یہ جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. بہت خوب. شعر دیکھیے کہ میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں. واہ. میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں. اور یہ لوگ پر اسرار سمجھتے ہیں مجھے. بہت خوب. شاہد بھائی، آپ کا کلام جب تک جو کچھ ہم تک پہنچا وہ اتنا خوبصورت تھا. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا وقت ختم ہو گیا بہت پروگرام کا، محبت لیکن آپ کی، انشاءاللہ آپ بہت. سے پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. دوستوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر سے مل کر اس کا کلام سن کے جیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے.
اور شاہد ذکی ان میں سے ایک تھے جن سے جی چاہ رہا تھا کہ صرف اشعار سنے جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام شاہد بھائی علیکم. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا. بہت 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 شکریہ، محبت بہت آپ سے. شکریہ.